मेरे आज के अफसाने का उन्वान है ऑक्सीजन कहाँ है। मैं इशा की नमाज़ पढ़कर मेडिटेशन के लिए बैठी ही थी कि मेरे 8 साला बेटे की सांसों के ज़ेर बम और मासूम महक को अपने बेहद करीब महसूस करके मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। वो नहायत फ़िक्रमंद लग रहा था और मासूमियत से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अंधेरे कमरे में उसकी 2 आंखें 2 नन्हे चिरागों की तरह चमक रही थीं। क्या है? मैंने आहिस्ता से पूछा। काले बिल्ले के लिए दुआ कर दीजिए। उसने आंसुओं से नम सरगोशी की। अभी तो की थी, मैंने भी आहिस्ता से कहा, ताकि मेडिटेशन का बना बनाया माहौल चकनाचूर ना हो जाए। मगर वो तो अभी तक रो रहा है, उसकी टांग भी टूटी हुई है। बच्चे की आवाज़ का कर्ब महसूस करके मैं बेचैन हो गई। मैंने खुद को सख्त आजमाइश में मुब्तला पाया। ये सच है कि गली में फिरते आवारा काले जंगली बिल्ले से सारे मोहल्ले को सख्त नफरत थी। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी स्याह रंगत और सुर्ख पुरस्रार आँखों से डरते थे। मगर अब उसकी टांग टूटने और उसके ज़ख्मी हो जाने की इत्तला पर अपने बच्चे के साथ मेरा दिल भी शदीद दुखी हो रहा था। शाम से एक ही बात रह रहकर सोच रही थी कि किसी तरह वो हाथ आ जाए तो उसे डॉक्टर क्या ले जाऊं। मगर ये महाल था। वो किसी को भी अपनी तरफ बढ़ता देखकर कंपाउंड के पीछे लगे दरख्तों की तरफ भाग जाता। रेकी दे देंगी? उसकी आंखों में इतनी लजाजत और नमी थी कि मेरे इनकार पर वो रो पड़ता। अच्छा, तुम जाओ बिस्तर पर लेटो, मैं मेडिटेशन कंप्लीट कर लूँ तो। नहीं अम्मा, पहले रेकी, वो बहुत तकलीफ़ में है, उसने फिर इसरार किया। मैं ठंडी सांस लेकर रह गई और फिर मेरा असबात समझकर वो अपने हिस्से के मुआहदे की तकमील करते हुए बिस्तर की तरफ भागा, गोया मुझे मेरे हिस्से का मुआहदा याद दिला रहा हो। और फिर सचमुच मैं उस जंगली काले बिल्ले को डिस्टेंस रेकी देने लगी। खुदा जाने हमारे कॉम्प्लेक्स में बिल्लियों की इस कदर बहुतात क्यों है। हर दूसरे तीसरे दिन बिल्लियों के मसाइल पर मबनी कोई कहानी सुनने को मिलती है। कभी यही छोटा बेटा, कभी मेरी बेटी और कभी बड़े वाले साहबजादे किसी बलूंगड़े को पुचकारते और इलाज मालजा करते नज़र आते। बेचारे की टांग टूट गई है, इसकी अम्मी गाड़ी के नीचे आके मर गई हैं। हाय बेचारा कितना दुखी है। बच्चे उसके गले में फंदा डालकर घसीट रहे थे। देखना कितना गुनाह होगा उन्हें। ऐसे में अचानक मेरा बड़ा बेटा आ धमकता। बस फिर क्या था, तहरीक के जानवरा में जान पड़ जाती। उसके तेज़ तेज़ ऑर्डर शुरू हो जाते। एक कटोरी में दूध निकाल के लाओ। बहन फ़ौरन किचन की तरफ लपकती। तुम चलो, दराज में से बैंडेज का सामान लाओ। पॉलीफेक्स कहाँ है? दूध के साथ ड्रॉपर भी तो लाओ, पिलाऊंगा कैसे? फिर उसकी वो खातिर खिदमत होती कि बस हद ये कि उसे कॉड लिवर ऑयल के ड्रॉप पिलाए जाते। मगर नहीं, इस मरहले से पहले वो केस मेरे पास आते। अम्मा इस बेचारे को रेकी दे दें। ऐसी हालत में, यानी बतौर मरीज़ के लवाहिकीन, उनकी मिस्कीनियत, लजाजत और आजिज़ी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और जितनी देर में उस बलूंगड़े को मैं रेकी देती, वो मुझे ऐसी अक़ीदत से देखते कि गोया मैं असातीरी दास्तानों की ज़िंदगी अता करने वाली देवी हूँ। सेहतमंदी के फ़ौरन बाद उस बिल्ली या बिल्ले का नाम रखने की रस्म अदा की जाती। मुझे याद है डोडो, लुई, पिंटू, वडेरा, भालू, कचालू, चंट वगैरह नामी गिरामी बिल्ले बिल्लियाँ थे जो हमें दाग़े मफ़ारक़त देकर जा चुके। यानी उनमें से कुछ तो वफ़ात पा गए और कुछ हट्टे कट्टे हो जाने के बाद दोबारा आवारागर्दी के लिए निकल खड़े हुए। उनकी याद में आज भी हमारे घर में ठंडी आहें भरी जाती हैं। और तो और, एक मर्तबा बड़े साहबजादे एक ज़ख्मी चील को घर ले आए। वही पुराना रोना, बच्चे से पत्थर मार रहे थे, बेचारी ज़मीन पे पड़ी चीख रही थी। और फिर वही एक चुपता हुआ सवाल, अम्मा, हम मुसलमानों के बच्चे ज़ख्मी जानवरों को क्यों मारते हैं? और उसका जवाब देना मुझे हमेशा बहुत मुश्किल लगा। उसके सवाल करने और दूसरे मुल्कों से मवाजना करने की आदत ने मुझे इम्तिहान में डाल रखा था। मगर बहरहाल माजी में मुसलमानों के इतने कारनामे हैं कि मैं बर वक्त तारीख़ में से कुछ न कुछ ढूंढ निकालती थी। क्योंकि मैं सिर्फ इस्लाम से मोहब्बत नहीं करती थी, मुझे मुसलमानों से भी वैसा ही प्यार था।
اور پاکستان سے محبت تو گویا اماں کے دودھ کے ساتھ قطرہ قطرہ میرے حلق میں اتری تھی، اور اس ملک کی قدر ابا جیسے ہجرت کے قصے سن سن کر ہو گئی تھی۔ ان کی قربانیاں، ان کی حویلیوں اور باغات کے قصے سنتی تو حیران رہ جاتی۔ شکر ہے ہمیں تو بیٹھے بٹھائے پاکستان مل گیا۔ ابا مجھے بہت عزیز تھے، میری ارد گرد تہذیبی اقدار کا نفیس تانا بانا انہوں نے ہی بنا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ وہ بچپن کا ماحول اور ان کی تاکیدیں۔ کہتے تھے مہمان آئیں تو روٹیاں ذرا موٹی پکایا کرو، نزاکت نہ دکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان تکلف سے تو اور روٹی نہ مانگے اور بھوکے پیٹ ہی اٹھ جائے۔ برتن دھوتے وقت کھٹر پٹر کی آوازیں نہ آئیں، اس سے عورت کی بیزاری اور جھنجھلاہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی جائے تو دروازہ آہستہ سے بند کرو، زور کی آواز سے کسی مصیبت کے دفع ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے بچپن میں جب ہم کسی شادی کی تقریب میں جاتے تو ابا پہلے سے شور مچا دیتے، امی سے کہتے بچوں کو گھر سے کچھ کھلا پلا کے لے جاؤ تاکہ وہاں اعتدال سے کھائیں، ہوش نہ لگے، گنوار پن نہ دکھائیں۔ موسم کے نئے پھل آتے تو چھلکے لفافے میں چھپا کر پھینکے جاتے، یا تو کہتے کہ پڑوسیوں کے بچوں کو بھی جا کر دے کر آؤ، اور اگر پھل اتنے نہیں ہیں تو انہیں ضرور لفافے میں پھینکو تاکہ ان بچوں کا دل نہ للچائے۔ خدا جانے کوئی افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ عجب طرح کا ماحول تھا جہاں میں نے آنکھ کھولی۔ ابا کو صرف ہاں یا نہیں میں جواب دینا گویا کفر تھا، جی ہاں یا جی نہیں کہا جاتا، اور وہ بھی نظریں جھکا کر۔ ابا نے مجھے خود شیکسپیئر پڑھایا۔ چھوٹی عمر تھی، جلدی بیزار ہو جاتی تو آنسو ٹپ ٹپ کتاب پر گرتے، مگر مجال ہے کہ پہلو بدل سکتی۔ ابا کی تربیت تھی جب بڑے مخاطب ہوں تو بار بار پہلو نہیں بدلا کرتے، بد تہذیبی ہے، اور گفتگو کے دوران گھڑی پر نظر ڈالنا تو گویا ان کے نزدیک انتہائی بڑا جرم ہے۔ اس طرح مخاطب کو اپنی توہین کا احساس ہوتا ہے۔ ابا سے غالب مولانا روم، اقبال، گوئٹے اور دانتے پڑھتے اور تصوف کے اسباق لیتے لیتے ماہوں سال کا پتہ ہی نہ چلا۔ ابا اب بھی میرے ساتھ ہیں، گو کہ فالج نے انہیں ان کے بستر تک محدود کر دیا ہے، مگر پھر بھی ان کے کمرے میں جاؤں تو پرانی تہذیب، پرانا ماحول زندہ ہو جاتا ہے۔ ابا نے کھڑکیوں میں چکر ڈلوا رکھی ہیں، بیت کے شرف پہ محمد علی جوہر کے کامریڈ کی تھپیاں رکھی ہیں، ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر اب بھی اکثر سوتے ہوئے ابا کے سینے سے اٹھا کر رکھتی ہوں۔ سرہانے ان کی ترکی ٹوپی ہے، پلنگ کے پائے سلپچی رکھی رہتی ہے، اور انگلش میگزین پینوراما میں آرٹیکل لکھنے والے میرے ابا اب بھی ماچس کو دیا سلائی کہتے ہیں اور پلیٹ کو رکابی۔ بچے رکابی سنتے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے۔ میں نے بچوں کو سمجھا رکھا تھا، اپنا سارا ماحول اور تربیت ان تک پہنچا دی تھی، مگر میرا بڑا بیٹا اکثر بڑبڑانے لگتا، کہتا اماں آپ کس دور میں جی رہی ہیں، ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، ہم بیوقوف بنتے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر ہی نہیں سکتے، تو تم کیا چاہتے ہو، چیٹنگ کرو۔ میں اسے گھورتی، میں کیا چاہ سکتا ہوں، آپ کی تربیت مجھے کچھ چاہنے دے تب نا، آپ کی اور آپ کے سو سویٹ ابا کی۔ وہ لاپرواہی سے باہر نکل جاتا۔ وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، مجھے اکثر اپنے بڑے بیٹے کی فکر ستانے لگتی۔ 3 مہینے تک زخمی چیل کی خدمت کرنے اور اسے اپنے ہاتھ سے گوشت کھلانے والا میرا سافٹ ہارٹڈ بیٹا جب چپ چپ رہنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک طنز صاف محسوس ہوتا تھا۔ انٹرنیٹ کا استعمال، سیاسی ایشوز پر بات اور نیوز میں دلچسپی، مجھے سچ مچ فکر ہونے لگی تھی۔ دنیا بھر میں پھیلے اس کے دوست اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے، اور وہ 17 سالہ جذباتی لڑکا اکثر مجھ سے بحث کرنے لگتا۔ میں اسے قائل کر لیتی تھی، مگر دھیرے دھیرے سر ہلاتا، وہ اندر سے غیر مطمئن سا لگتا تھا۔ سب سے پہلے خود کش بم دھماکوں نے اس کے لیے مسائل پیدا کیے، بلکہ اس کے لیے کہاں، میرے مسائل بڑھ گئے تھے۔ مجھے اپنے پاکستان کا دفاع کرنا تھا۔ میں اسے گھنٹوں سمجھاتی، بیٹا یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، غیر ملکی ایجنٹ ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، درندے ہیں یہ، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔
اتفاقیہ قتل کی بات اور ہے، مگر اس طرح بے دردی سے اتنے سارے لوگوں کو مار ڈالنا ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کرائے کے قاتل ہماری صفوں میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا تو اس نے باہر سے آتے ہی پوچھا، آپ نے نیوز دیکھی؟ نہیں تو خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ آپ خواتین کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہوں گی، اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ روزہ افطار کر کے تو ٹی وی دیکھ لیا کیجیے، گناہ نہیں ہوتا۔ وہ دروازے کو زور سے بند کرتا باہر چلا گیا، جہاں اس کا ہم عمر دوست ہیوی بائک کو مسلسل ریس دے رہا تھا۔ میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ خدا کا شکر ہے ابا تک کی آوازیں نہ پہنچی، اور جلدی سو جانے والے میرے ابا نے اس کے چہرے پہ نفرت اور غصہ نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے روز رات گئے جب میں کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں لیمپ جلائے ٹرانسلیشن کا کام کر رہی تھی، وہ اچانک اسی انداز سے آ دھمکا۔ کٹیلا غسیلا چہرہ، آواز جیسے اندر کچھ چٹک رہا ہو۔ ذرا میرے کمرے میں آئیے۔ میں مارے تجسس کے بغیر کچھ پوچھے کاغذ قلم چھوڑ کے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے عجیب انتقامی انداز میں مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنی کمپیوٹر چیئر پر بٹھا دیا، اور پھر میرے سامنے بڑے سے LCD اسکرین پر اس کے محض ایک کلک سے جہنم کے کئی دروازے کھل گئے۔ آئے ہائے، میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ روکو، کوئی تو روکے انہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ کس کو مار رہے ہیں؟ ارے یہ تو لڑکے ہیں، نوجوان ہیں۔ اللہ، اتنی بے دردی سے، اتنی نفرت سے! ایسے تو کتوں کو بھی نہیں مارا جاتا، جنگلی سور کو نہیں مارتے اس طرح۔ خدا کے واسطے! میں نے ذبح ہونے والی گائے کی طرح پلٹ کر رحم طلب نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر وہ ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ دیکھیں ابھی اور دیکھیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مغیث اور منیب ہیں۔ ارے کون بے حس و بے غیرت لوگ جو مار رہے ہیں، اور کون بے حس و بے غیرت لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ ارے ہائے، یہ رکتے کیوں نہیں؟ کچھ پھینک کر ہی مار دیں ان بدبختوں کو کہ اس ظلم سے باز آ جائیں۔ لو، یہ تو مووی بنا رہے ہیں۔ اب میری حالت بدلنے لگی۔ میں بری طرح کپا رہی تھی، لرز رہی تھی۔ میں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا، یہ پاکستان ہے اماں، آپ کا سویٹ اور عظیم پاکستان، اور یہ شہر اقبال ہے، آپ کے اقبال کا سیالکوٹ۔ اور جو یہ مار کھا رہے ہیں یہ 2 روزہ دار ہیں، حافظ قرآن لڑکے ہیں، اور یہ جو مار رہے ہیں اثر و رسوخ والے بندے ہیں، کیونکہ پولیس اور انتظامیہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو چاروں طرف گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں یہ 100 لوگ ہیں، یعنی آپ کے 100 شاہین، پاکستان کے 100 مرد مومن، یا پھر 100 ہجڑے یا 100 دلے۔ میرے بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں، اتنی گندی فحش باتیں، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ تو قیامت کا وقت تھا، سور پھونکے جانے کا وقت تھا۔ میری سانسیں اٹک رہی تھیں، میری آنکھیں پھٹ رہی تھیں، میری ریڑھ کی ہڈی گویا تڑخ رہی تھی، میرے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے، کیونکہ میں ہاتھ جوڑنا چاہتی تھی، میں اس کے پیر پکڑنا چاہتی تھی کہ اس جہنم کے دروازے کو بند کر دو، مگر کچھ نہ کر سکی۔ اور اس 17 سالہ لڑکے پر جیسے بے رحمی کا دورہ سا پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ غور سے دیکھیے اماں اس پاکستان کو جو آپ کے ارد گرد سانس لے رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس لڑکے کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور یہ اس نے ایک جگہ فلم روک دی۔ یہ اس کا بھیجا نکل کے گر پڑا، اور وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ رہا ہے، مگر ابھی زندہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے پاکستانی مسلمان شیر دل جوان ہیں، ان کے ہاتھوں میں سریے ہیں، لوہے کے سریے۔ اور آپ کو پتہ ہے جاوید چودھری نے آج کے کالم میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے، ان تماش بینوں کے جوتوں کے تلوے چکنے ہو گئے تھے، کیونکہ سڑک پر ان بھائیوں کے سروں کا بھیجا پھیلا ہوا تھا، اور ایک بھائی جو اپنی تکلیف بھول کر دوسرے کو تڑپتا دیکھ کر چیخ رہا تھا، تو اس اچانک چیخنے والے کے منہ میں اپنے ہی بھائی کے خون آلود بھیجے کا ٹکڑا آ کر گر گیا۔ اب میری بصارت سلب ہو چکی تھی، اب مجھ پر نزا کا عالم تھا، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کب انہیں الٹا لٹکایا گیا، کب ان کی آنکھیں نکالی گئیں، کب وہ لال رنگ کے گوشت کا ایک لوتھڑا بنے وجود سے عدم بنا دیے گئے۔
بقا سے فنا تک کا سفر کہاں اختتام پذیر ہوا مجھے نہیں معلوم، مگر میری سماعت ابھی تک برقرار تھی اور اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ غیر ملکی ایجنٹ، موساد، را یا اس کے چھوڑے ہوئے جاسوس، ہندو، کافر، اسرائیلی، یہودی؟ کون ہیں یہ؟ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ کوئی دور دراز وحشی درندوں کا جہاں، یا قبل اس تاریخ کے جنگجو قبائل ہیں یہ، یا آدم خوروں کی بستی؟ نہیں، یہ آپ کا پاکستان ہے، پاک استہان یعنی پاک سرزمین، پاکیزہ جگہ، وہ بولے جا رہا تھا۔ میرا لہو لہان دل سینے کے پنجرے میں بے ڈھنگے انداز میں دھڑک رہا تھا، جیسے لڑک رہا ہو۔ میں چکراتے سر اور شکستہ وجود کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور روبوٹ کی طرح بستر پر بیٹھ گئی۔ میں سب کچھ بھولتی جا رہی تھی۔ یہ کون سی صدی ہے؟ یہ کون سا عہد ہے؟ آج کا مورخ اس دور کو کیا لکھے گا؟ شاید پتھر کا عہد؟ ہاں، پتھر کے لوگ، پتھر کے خواب، پتھر کے دل۔ ارے میرے ابا کا کیا بنے گا، جو ہر وقت ہجرت کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، جو ہر وقت پاکستان کی بقا کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں؟ ابا کا کیا ہوگا؟ ابا کو اب مر جانا چاہیے، میں نے بے رحمی سے سوچا۔ ہاں، سب خواب مر چکے ہیں، ابا کو بھی مر جانا چاہیے، مگر آکسیجن کہاں ہے؟ کیا آکسیجن بھی مر گئی؟ میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے لگا دنیا خلا میں غوطہ زن ہو گئی ہے، دنیا اپنا مدار، اپنا محور کھو چکی ہے۔ جبھی کسی نے باہر کا دروازہ کھولا، تیز ریکارڈنگ کی آواز اندر آنے لگی۔ برابر والے گھر میں عید کے تیسرے دن شادی ہے، لڑکی کے لیے سسرال سے عیدی آئی ہے۔ بے فکرے نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈیک پر گانا بجا کر ناچ رہے ہیں۔ اپنی تو جیسے تیسے، تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا جناب عالی؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کان ڈھانپنے چاہے، مگر لگتا تھا سارا شہر مجھ سے یہی سوال کر رہا ہے، آپ کا کیا ہوگا جناب عالی؟ ہاں، چکنا چور خواب اور ریزہ ریزہ بھرم کے ساتھ جینا کیسا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ آوازیں میرے وجود کو پارا پارا کر رہی تھیں۔ ایسے وقت میں تڑپ کے میں نے موت کو یاد کیا، مگر کمرے میں داخل ہوا میرا 8 سالہ چھوٹا بیٹا۔ گویا زندگی لیے ایک جگنو آیا، اس نے آہستگی سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ کالا بلّا مر گیا امی، اس نے میرے کان میں روتی ہوئی سرگوشی کی، اور میں حیران رہ گئی۔ قدرت نے میرے دکھ کو کیسا ویلٹ سہارا عطا کیا تھا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یہ افسانہ میں نے اس وقت لکھا تھا جب سیالکوٹ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اگست کے مہینے میں ان 2 نوجوانوں کی برسی تھی۔ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ افسانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔